सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। समी इब्राहिम साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत जो है थोड़ी नासाज है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद होंगे। राना ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद है और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। इमरान खान साहब ने खिताब किया, ये वो खिताब था जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही खान साहब ने खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, उसके फ़ौरन बाद जो है मैंने ट्रांसमिशंस देखी। उन ट्रांसमिशन में बहुत से फ़िलोसोफर और तज्जियाकार जो सवाल उठा रहे थे वो ये उठा रहे थे कि इस खिताब में लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ उस लाइन ऑफ एक्शन से लूँगी और चाहूँगी कि जब ये वो चले तो वो जो तज्जियाकार और फिलोसोफर हैं और अगर मैं कहूँ कि जहालत के अलमबरदार हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, उनको समझना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या दिया खान साहब ने। खान साहब ने बड़े खुलकर बात की और उन्होंने कहा है कि हम ऐलान जंग करते हैं। ज़रा चलाइएगा वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है। पाकिस्तान हर हद तक जाएगा, अपनी आखिरी सांस तक जो है वो पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देगा। राना साहब, ये क्या लाइन ऑफ एक्शन नहीं है जो लोगों को नज़र नहीं आ रही? जी अलीना, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब था ये पाकिस्तानी कौम के इस अज़म का आगाज़ था कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे। इसमें किसी किस्म का अबहाम नहीं था। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा तो वो इन अकल के अंधों को जिनका आपने जिक्र किया। बात सीधी सी है कि आप देखें कि मोदी बुखलाया हुआ कितना है। इमरान खान ने मोदी की ना ऐसी तैसी फेर दी है बैनुल अक़वामी सतह पर। बिल्कुल ऐसा। आज वो ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू कर रहा था मोदी, किस कदर मुनाफकत से भरा हुआ उसका चेहरा था। उसको मजबूर कर दिया ये बात कहने पर कि जी हम पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर बात, वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बातें करता फिर रहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ मिलकर मामला तय कर लेंगे। बात यह है कि वो मोदी जो बात नहीं करना चाहता था अब ट्रंप के साथ बैठ के कहता जी हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब दुनिया को मुदाखलत करना पड़ेगी अलीना इस मसले में। लेकिन राना साहब, मुझे समझ नहीं आती है, हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लेना, वो उनकी गलत बात को भी ठीक कह रहे होते हैं और हम अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर इस तरह के सवाल उठा रहे होते हैं। और इस पॉइंट पे जहाँ पे सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है, मतलब क्लियरली अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक चीज़ कह दी है कि लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये आखिरी सांस तक, यानी कि हम डट गए हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हर हालत में खड़े हैं। इसमें अगर आपके मीडिया के लोग आए और वो ये कहें कि हमें लाइन ऑफ एक्शन नहीं नजर आती है, तो फिर ऐसे जितने भी खवातीन और हजरात हैं इन सबको एलओसी पे आप ले जाएं, जहां पर रोज जो हमारे फौजी हैं वो शहीद होते हैं, इनको अंदाजा हो कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। बड़ा आसान होता है कि आप ये कह दें कि जी आप जंग की तरफ चले जाएं। क्या जंग, राना साहब, इतनी आसान होती है? अगर इतनी आसान होती, ये न्यूक्स की जो ये बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में क्या आज तक अमेरिका ने न्यूक्स चलाए हैं? इस सवाल का मुझे आप जवाब देना। कहां पर आए हैं? इन द एंड मुज़ाकरात पे ही आए हैं ना वो लोग। देखें अलीना, बात ये है, आज मैं आपको बताऊं 3 दहाइयों से ज़ायद हो गया मुझे सहाफ़त में, मैंने इतने मौसर अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर होते हुए इन 3 दहाइयों में नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा। आप देखें सबसे बड़ी कामयाबी क्या है पाकिस्तान की, कि आज आप अमेरिकी मीडिया उठाएं, आज आप बरतानिया के अखबारात उठाएं, आज आप यूरोप के अखबारात उठाएं, वो क्या कह रहे हैं कि जी कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया। बिल्कुल ऐसा। वो उस जुल्म की दास्तान बैनुल अक़वामी मीडिया बयान कर रहा है। तो मकरू चेहरा जो इंडिया का मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सामने आया, वो बैनुल अक़वामी मीडिया बेनकाब कर रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये सारा किरदार किसका है? हम इस हुकूमत पर बहुत नुक्ताचीनी करते रहते हैं, बिल्कुल करते लेकिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मसले पर जो दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, और फिर देखें मैं आपको बताऊँ, वेस्ट जो है ना, उसके लिए इंसानी हकूक़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वहाँ की हुकूमतें खा कोई भी रवैया रखें, लेकिन वहाँ के अवाम जो है ना वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। आप देखें ना जो मुजाहरे हुए हैं लीना, लंदन में, अमेरिका में,
فرانس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، میں یہ یہاں پر ہمیشہ جیسے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ میرے بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف تنقید ہوتی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہی وجہ سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ خان صاحب کے بہت سے فالوورز ہیں، بہت سے ووٹرز ہیں جو انٹرنیشنل کشمیر ایشو بالکل ہے سب سے نزدیک ہمارے لیے کشمیر ہے، ہمارے دلوں کے قریب ہے کشمیر. اس وقت وہاں پر جو بھی ہو رہا ہے ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ہمارے شب و روز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی جو گیدرنگ انٹرنیشنلی بھی جمع ہو رہی ہے اس میں تحریک انصاف کا بہت بڑا رول ہے اور ہم اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں صرف مسلمان ہی نہیں، آپ دیکھیں ہمارے عیسائی بھائی، بالکل ہے، سکھ، حتیٰ کہ ہندو، یہ بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی اور کشمیریوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو یہ پاکستان کو کہتے تھے نا یہ سفارتی تنہائی کا شکار، آج سفارتی تنہائی کا شکار انڈیا ہو رہا. اس کی بھرپور یعنی مخالفت کے باوجود سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کی کا جو اجلاس ہوا، اگر انڈیا کی سفارتکاری اتنی کامیاب ہوتی، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ اجلاس نہ ہو، لیکن وہ اجلاس ہوا، اس میں مزید ڈسکس ہوا. اور اب آپ یہ دیکھیں 27 اگلے مہینے 27 ستمبر کو جب وزیر اعظم پاکستان جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے تو دنیا منتظر ہے اس خطاب کو سننے کی کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لائن آف ایکشن، ان سے بندہ پوچھے کہ وہ جو تمہارے حکمران تھے 10 سال پچھلے رہے، ان سے کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ یہ کرتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا راہول گاندھی کون ہے؟ اندرا گاندھی کا پوتا ہے اور راجیو گاندھی کا بیٹا ہے. بالکل ایسے اس کو انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا اور صحافیوں کو مارا. ایک خاتون صحافی رو رو کر بیان کر رہی ہے اس پر. تو یہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں ہماری بین الاقوامی سطح پر جو آ جاتی ہیں بہت سارے، اب ان کو سامنے یہ دیکھیں نا کہ وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ مکروہ چہرہ ہے. جی رانا صاحب، ایک اور چیز بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہاں پر کہنا پڑتا ہے، کیونکہ کشمیر ایشو اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، اس کے اندر ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے بینگ اے ینگ جرنلسٹ. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی بھی جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ فیلئر ہے. اس کا کس سے تشبیہ دیتے ہیں، کس سے ان کو کمپیریزن کرتے ہیں یو اے ای میں جو ایوارڈ دیا گیا، اب جو ان کے بائی لیٹرل جو سعودی عرب کے اور انڈیا کے درمیان جو $15 بلین کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اسے تشبیہ دیتے ہیں، بحرین سے دیتے ہیں، پھر ان ساری چیزوں سے دیتے ہیں. کیا یہ صحیح چیز ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کچھ تلخ حقائق ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کیا انڈیا کے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں؟ ہم نے ان کو اب تھوڑی سی ان کا لیول نیچے کیا ہے کہ ہم نے ہائی کمشنر کے لیول سے ان کو ہٹا دیا ہے، اس کی تعداد کم کی ہے سفارتی اہلکاروں کی. تو ہم اس کو نچلی سطح پر لے آئے ہیں. لیکن جو قوموں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا جب مودی گجرات آیا، لاہور آیا، اس سے پہلے اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا ہوا تھا؟ بالکل کیا تھا. اس وقت وہ گجرات کا قصائی نہیں تھا مسلمانوں کا. اس وقت جب ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے اس کی دی ہوئی پگڑی، مان سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، اس کی مودی کی مسلمانوں کے قاتل کی دی ہوئی پگڑی جو ہے پہن کے اپنی نواسی کی شادی میں یہ مہمانوں کو ریسیو کر رہے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے عمران خان کے خلاف کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور پھر علینا کارگل میں ہماری جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کو منطقی انجام تک نواز شریف نے نہیں پہنچنے دی. انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے رانا صاحب یہ چیز، یہ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں انڈیا کے وہ جنرل بخشی کو سنے نا، انڈیا کا وہ جو جرنیل ہے وہ کہہ رہا کہ ہماری چیخیں نکل گئی تھیں. تو اب یہ چیز جو ہے اس کو، اور یہ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جی وہ واجپئی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کارگل میں میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. وہ بھائی خدا کا خوف کرو، شرم کرو، اس ملک نے تمہیں. لیکن رانا صاحب یہاں پہ میرا اختلاف ہے آپ سے تھوڑا سا. دیکھ لیں مسلم امہ ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آئی. ویسٹ کے اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لینا وہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں. چاہے یو اے ای نے انہیں سول ایوارڈ دیا، کیا اس پوائنٹ میں یہ نہیں دینا چاہیے؟ آپ کی بات صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بائی لیٹرل، کیونکہ محمد بن سلمان صاحب جب یہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور آج پاکستان کی اشارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے. بات یہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مسلمان ہیں نا 1.25 ارب مسلمان، وہ سارے اپنے حکمرانوں کی رائے کے تابع نہیں یا ان کے مفادات، تجارتی مفادات کے تابع نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ترکی کے صدر نے کس دو ٹوک انداز میں کشمیریوں کی حمایت کی ہے.
उन्होंने किस दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है तैयब अर्दवान ने। इसी तरीके से आप ईरान को देखें, ईरान की लीडरशिप ने कश्मीरियों पर जुल्म के ख़िलाफ़ बड़ी मौसर आवाज़ उठाई है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी बात सही है कि हमें जो तवक्को है उसकी वजह एक तसलसल है। ये वाक़या हुआ अभी, इन लोगों ने जो उनके साथ कई दहाइयों से अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ उस्तवार किए, अपने माली मफादात वाबस्ता किए इन हुक्मरानों ने, उसकी वजह से ये जिन लोगों का हम आज जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान या मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें उस तरीके से कश्मीरियों का साथ नहीं दे रहे, जिसका जब आप खुद इंडिया की गोद में जाके ये नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान को धकेल रहे थे, तो उस वक़्त उन हुक्मरानों, अब जो है वक्त आएगा, आप देखेंगी ये इस पे पाकिस्तानियों के दिल बड़े दुखे हुए हैं जो मोदी को अवार्ड दिया गया। इमरान खान साहब का भी दिल दुखा हुआ है, उन्होंने इस हवाले से एक पैगाम चेयरमैन सेनेट ने कल बड़ा जुर्रत बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया। और इमरान खान साहब का भी दिल दुखा हुआ है इस हवाले से, जो रिएक्शन आया मुस्लिम उम्मा का, और उस पर उन्होंने एक पैगाम दिया आज के इस खिताब में। मैं चाहूंगी आप पहले वो सुने। ये तो एक शॉर्ट था ही था जिसमें जिम्मेदारी उन्होंने याद दिलाई है यूएन की, लेकिन एक और शॉर्ट भी है जिसमें उन्होंने एक पैगाम दिया है मुस्लिम उम्मा को, वो मैं चाहूंगी आप वो सुनाएं ताकि फिर मैं आगे बातचीत करूं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले शॉर्ट सुने फिर मैं उनका कमेंट लेती हूँ आगे। यूएन को जिम्मेदारी और मुस्लिम उम्मा को अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, ये वो पैगाम था। और जो रिएक्शन आया मुस्लिम उम्मा की जानिब से, पूरा पाकिस्तान, कश्मीर और बहुत से जो ममालिक हैं वो इस वक्त वाकई मायूसी पाई जाती है उनमें। शाहिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा, इस पर तो मैं आऊँगी, लेकिन आज जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब होता है तो उसके बाद कुछ ट्रांसमिशंस में मैंने ये सवाल सुना कि इस खिताब में हमें लाइन ऑफ एक्शन जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब उनका ख़त्म हो रहा होता है तो वो कहते हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी सांस तक जाएंगे। क्या काफ़ी नहीं है इतना लाइन ऑफ एक्शन देना? यही तो असल लाइन ऑफ एक्शन है। इसके अंदर तो हर चीज इसके अंदर आप तक पहुंच गई। और इससे साथ ही आपको याद होगा कि आर्मी ने भी एक बयान दिया था कि किसी चीज पर समझौता नहीं होगा और आखिरी हद तक जाएंगे। तो आखिरी हद के अंदर तो वो सारी चीजें आ गई जिसके बारे में मुख्तलिफ सवालात होते हैं। ये अलहदा बात है कि हम जंगो जदल की अभी बात नहीं करना चाहते, नाम करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आपकी जो सफारतकारी है वो बड़ी एग्रेसिव किस्म की होनी चाहिए। आप देखिए कि उस सफारतकारी के तौर पर आपको कितने नताइज अब तक मिल चुके। पूरी दुनिया में कश्मीर का नाम उठा और जारहाना सफारतकारी ने जो नताइज दिए पहले तो कभी हमने वो हासिल नहीं किए थे। लिहाजा हम जिस सिमत चल रहे हैं और जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसके अभी तक हमें बड़े अच्छे नताइज मिले, मगर हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें आगे चलना है। और यही जारहाना तरीक़ाकार अपनाते हुए हमें सफारतकारी को मद्देनज़र रखते हुए हमें सियासत और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना है, ताकि जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो उनके साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर जुल्म हो रहा है उससे उनको निजात दिलाई जा सके। अच्छा, लेकिन एक मैंने बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इंडिया में जब भी मैं इंडियन मीडिया देखती हूँ शाहिद साहब, तो वो झूठी बात को भी ना अब सच बना देते हैं। ऐसा लगता है कि सच्ची बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो सच्ची बातें भी होती हैं, मसलन आपकी कुछ चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार, फिलोसफर, अब मेरी नज़र में वो जहालत के अलम बरदार हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब वो ऐसी बातें करते हैं, क्या ऐसे ख़वातीनों हजरात के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप इनको LOC पे लेकर जाएं और इनको बताएं कि आखिर जो वॉर है, जो जंग है, वो होती क्या, ये करीब से देखें और इनको अंदाज़ा, और फिर जाकर ये बात करें। ये मासूमों की ज़िंदगी को स्टेक पे लगा देते हैं, कहते हैं कॉस्मेटिक जो है वो बात की जा रही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ फेलियर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हमें इस वक्त में इस किस्म के बयानात देने चाहिए? मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है, खासकर ये जो अपोजिशन में कुछ लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी कश्मीर का सौदा करके आ गई हमारी हुकूमत। भाई ये क्या बातें कर रहे हो? कश्मीर के सौदे तो आप लोगों ने किए आज तक। 70 साल हो गए, कश्मीर का नाम कहीं हमने सुना? इस हद तक कश्मीर का नाम कभी गया? ठीक है, उसने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया है मोदी ने, मगर इसको अब मंतकी अंजाम तक लेकर जाने में क्या ये हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 2 मरतबा सालसी के लिए उन्होंने अभी तक बात नहीं की, और खुल्लम खुल्ला वो इस बात की तायीद भी कर रहे हैं कि जी कश्मीर का जो मसला है, यानी उन्होंने मान लिया और दुनिया तक भी पैगाम चला गया कि ये मुतनाज़ा है। अगर मुतनाज़ा ना हो तो फिर सालसी किस बात की?
لہٰذا کشمیر کا معاملہ دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہے. آپ کی جو مدد کی ہے وہ چین نے کی, روس نے کی. یہ دو بڑے اس خطے کے ممالک ہیں. اور جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے, وہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہاں پہ جو آپ کا بھروسہ ہے یہ دنیاوی چیزوں پر ہے تو یہ مت بھولیں ہمارا دین ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے. ہمارا رازق خدا ہے, ہمیں اسی کے سامنے جھکنا ہے. تو یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ اور اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں, آپ کو یقین ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کو کام آئے گی؟ وہ تو ہندوتوا کے نام پر پورے ہندوستان کو ہندوستان بنانے جا رہا ہے. تو کل مسلمانوں کا جو مال وہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے کیا ان کو واپس مل سکے گا؟ ہمیں تو نہیں معلوم. نہ جانے کہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا بڑا اعتماد ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی رازق اب ہندوستان جو ہے وہ بن گیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ شرک والی باتیں ہیں. رازق ہمارا خدا ہے, لہذا سرمایہ کاری کرو تو اللہ کے ساتھ کرو. اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان امہ میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے. جو مظلوم ہیں سرمایہ کاری ان کے ساتھ کرو, ان کا ساتھ دو. اچھا سر, یہ تو بات ہوگی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ بات ہوگی اکنامک ہیجمنی کی, جس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آگے چل کے یہ ممالک جو ساتھ ہو جائیں گے. لیکن سر میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں, کیا اس چیز کو بنیاد بنا کے ہم کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ امریکہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر آپ کی یہاں پر اس خطے میں یہ سیٹلمنٹ کرا رہے ہیں تو آپ کشمیر میں, کیا ہم اس چیز کا پریشر ڈال سکتے ہیں اس چیز کا؟ یہ بھی اس سے پہلے میں پروگرام کر رہا تھا پبلک ٹی وی پر, میں نے ایگزیکٹلی یہی نقطہ اٹھایا. جو دوسرے دو پینلسٹ تھے وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے تھے. میں نے یاد دلائی کہ ہم اگر طالبان کو میز پر مذاکرات کے لیے لے آئے تو کیا کبھی ہم سے توقع کی جاتی تھی؟ وہ تو ہندوستان کو آپ نے کلیدی کردار دے رکھا تھا. پھر آپ کو یاد آ گیا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں کہ جی یہ کام تو صرف پاکستان کر سکتا ہے, اور پاکستان نے کیا. ہم آج بھی کھڑے ہیں, اور طالبان کو یہ جو آپس میں ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے تقریباً ہو چکا. کچھ خبریں یہ ہیں کہ سائن بھی ہو گئے. وہ کام پاکستان نے کیا, اور اگر پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے جو امریکہ بار بار کہتا ہے کہ امن عمل جو ہے افغانستان میں اس کو ہم نے منطقی انجام تک لے کر جانا ہے, تو کیا امن عمل افغانستان کا آپ کو بڑا پسند ہے تو کشمیر کے امن عمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوری دنیا کہتی ہے نا کہ جی افغانستان چونکہ ہمسایہ ہے لہٰذا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. تو کیا کشمیر ہمسایہ نہیں ہے؟ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو افغانستان سے کہیں آگے ہے. اس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب نہیں آپ دے رہے یا آپ نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ہونی چاہیے. ہندوستان نے تو اپنا آخری کارڈ استعمال کر لیا, اس نے دھجیاں اڑا دی. جو بین الاقوامی معاہدے ہیں یا ہمارے جو باہمی معاہدے ہیں اس نے کسی کا پاس نہیں رکھا. تو ہم کیوں اس چیز کا پاس رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں 100% ہمیں بولنا چاہیے. تو شاہد صاحب کیوں نہیں بول پا رہے ہم اس بارے میں؟ کیونکہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں. تو کیا اس بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے؟ بالکل میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو لگتا ہے کیا اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس کو دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے علم میں یہ سب کچھ ہے. اب وہ یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کسی دانست کی وجہ سے تو پھر ہماری بات سنیں. ہم اپنی زندگی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, کشمیریوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے. ایک ایک دن جو کشمیر میں گزر رہا ہے ہمارا دل دہل جاتا ہے. وہاں پہ چونکہ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے اور ہندوستان کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے. آپ صرف RSS کو دہشت گرد جماعت نہ سمجھیں. RSS اور جو اس کے ساتھ مختلف جماعتیں ہیں وہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 4 سے 5 جماعتیں ایسی ہیں جن کے ذمے مودی نے یہ کام لگایا ہے کہ ہندوستان میں ہندوتوا اور ہندوؤں والی بات صرف ہوگی اور صرف ہندوؤں کو وہاں پہ اٹھایا جائے اور جو باقی لوگ ہیں اقلیتیں ان کو ہندوستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور اگر ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں. اور RSS کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جو پیراملٹری فورسز ہیں وہاں پہ اتاری گئی ہیں ان کے ساتھ ان کو اتار دیا گیا ہے. اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے میرا تو دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کر کہ جب یہ کرفیو ختم ہوگا
تو وہ جو لرزہ خیز کہانیاں ہمارے سامنے آئیں گی وہ سربیا اور وہ جو وہاں پہ کرائمز ہوئے تھے انسانی حقوق کے خلاف اور جو وہاں پہ قتل و غارت کیا گیا تھا، بعد میں وہ وار کرائمز کے نام پر وہاں سزائیں دی گئی، یہ آپ کو کشمیر میں اس طرح کی کہانیاں سننے کو ملے گی۔ ایک دن جو کشمیر میں گزر رہا ہے وہ دل دہلانے والا ایک میرا آپ سے سوال ہے سر، ابھی بھی خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایشو کو سیریس لیں اور اس ایشو کا کوئی حل نکالیں، لیکن جس یو این ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں سر، کیا وہ بائنڈنگ ہے؟ اور جو یو این کا بھی یہ سیشن ہونے جا رہا ہے، کیا مثلا میکسیمم اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ جی آپ نے کس سے سوال کیا؟ یہ آپ سے شاہد صاحب۔ دیکھیں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ آؤٹ کم کے لیے ہم ہی نے دباؤ ڈالنا ہے۔ یہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کا تو ایک سیشن ہو گیا نا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ 50 سال بعد کشمیر جو ہے وہ ایک ایجنڈا آئٹم کے طور پر آیا اور سیکیورٹی کاؤنسل میں اس پر بحث ہوئی، ان کو بریف کیا گیا، اس کا نتیجہ اعلامیہ جو تھا وہ بھی تحریری طور پر سامنے آیا اور اس میں انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کے مطابق اس کی روشنی میں یہ کشمیر والا مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مگر میرا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف بیانات کی حد تک یہ رہے گا معاملہ؟ یہ تو اس طرح کے بیانات ہر جگہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک، مگر ان بیانات کی جو شاید مجھے ایک بریک لینی ہے، میں جب بریک سے واپس آؤں گی تو میرا آپ سے سوال دوبارہ ہوگا اور رانا صاحب سے میرا ہوگا کہ یہ جو یو این کی ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں کیا یہ بائنڈنگ ہے، کیا ہمیں نئے سرے سے اس حوالے سے ریزولوشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اور دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر میں کہوں گی ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو سناؤں گی انہوں نے کیا بات کی ہے، جہاں پر کشمیر میں یہ صورتحال ہے وہ یہاں پر آ کر کچھ اور ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی روکے والا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کچھ سوال ہے میرے۔ لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی تھی، وہ ایک محاورہ ہے عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ جی رانا صاحب اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گی عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ، اور دوسرا اپنے ابا حضور سے پوچھیں کہ بھائی کشمیر کے ایشو پہ آپ نے کیا کیا، اور وہ جو آپ کے انکل ہیں نواز شریف صاحب ان سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ان کے والد محترم کی سوچ ہے، یہ اسی کو، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں جاتے جب یہ قومی یکجہتی کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے ہمیشہ، دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ 5 سال تک بلاول کے والد صاحب جو ہے وہ اس ملک کے صدر رہے، ان کی پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کتنی دفعہ بات کی، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کہاں اجاگر کیا بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ، الٹا یہ ایسی سازشیں کرتے رہے جس سے کبھی میمو گیٹ والی سازش لوگوں کو بھولی تو نہیں ہے جی۔ یہ جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ وہ 10 سال جو ہیں انہوں نے کشمیر کاز کو نواز حکومت نے اور زرداری حکومت نے جتنا نقصان پہنچایا، ان کی کرپشن جو ہے وہ ایک طرف، ان پر تو ان 10 سالوں میں جو انہوں نے ملکی مفادات کے سودے کیے اس پر ان کے خلاف مقدمے بننے چاہیے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو، پاکستانی ریاست کو جتنا نقصان پہنچایا، یہ کس طریقے سے یہ ہاتھ پھیلاتے تھے۔ آج دیکھیں عمران خان گیا ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بیان نہایت جرأت سے بات کی، دنیا بھی ان کی بات کو سنتی ہے۔ یہ کیا فیملی کو لے جاتے ہیں کہ امریکی صدر کے ساتھ کہ جی ساڑھے نال گروپ فوٹو بنا لو، یہ میرے بیٹی بڑا تو اپنا اور ساڑھے ہے فلانے ٹمکانے بڑا تو نال تصویر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے وہ علینا یہ تھا کہ یہ خود پاکستان کو بدنام کرتے تھے، وہ ہم بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ ڈان لیکس کیا تھی؟ یہ وہی تھا جو مودی کہتا ہے، جو بھارت کہتا ہے، یہ وہی اسی پروپیگنڈے کو شہ دے رہے تھے نواز شریف صاحب اور ان کے کرندے۔ تو آج یہ بلاول کس منہ سے بات کر رہا ہے کہ جی عمران خان نے سودے، آج وقت ہے میری گزارش سنیں، ایسے ہی آگے بس پالیٹکس کر رہے ہیں آپ۔ گزارش سنیں، بات یہ ہے
کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تھا نا شملہ معاہدہ، جی مودی نے اس کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں یہ اقدام کرنے کے بعد، اور اب پاکستان کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ شملہ معاہدہ دفن ہو گیا، اب شملہ معاہدہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو لگے اب یہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور بین الاقوامی ایجنڈے پر آ چکا ہے اور انشاءاللہ حل ہوگا، انشاءاللہ حل ہوگا۔ شاہد صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اتنا سینسیٹیو ٹائم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا، کس بنیاد پر یہ اتنی بڑی بات آ کر کرتے ہیں؟ دوسرا آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم کے لوگوں کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، پھر پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس طرح کی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ تو اب یہ کس قسم کی ہماری اور یہ اوپر سے ایم این اے ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تو یہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں شاہد صاحب؟ دیکھیں ان سب چیزوں کا اگر مجموعہ آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو میمو گیٹ میں نظر آئے گا نا۔ ان کے جو امبیسڈر تھے جو آج بھی وہاں سی آئی اے کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے پاکستان کی ساری باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ ان کے ارادے کیا تھے؟ وہ پاکستان کے خلاف کیا کہانی بنا کر اور پاکستان کو بدنام کر رہے تھے؟ اور یہ جو سارے انہوں نے ویزے دیے، وہ جو بلیک وہ جو ان کے ٹائیگرز تھے جو امریکہ جو یہاں پہ بھیجنا چاہتا تھا، وہ سارے کا سارا معاملہ وہ تو کیا چیز بلیک واٹر کی بات کر رہے ہیں آپ نے یا بلیک واٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والا معاملہ تھا نا۔ جب وہ کھلم کھلا ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم فوج کو اسی ترتیب میں دوبارہ سے بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، البتہ آپ ہماری مدد کریں، تو یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والی باتیں نہیں تھی۔ ایک نے ہمیں وہ تحفے میں دیا اور پھر آج یہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے سامنے بہت ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں پاکستان کا بڑا درد ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا وہ تو ہم سب نے دیکھ لیا، اور جو بات چیت جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں بار بار، وہ بات چیت ہم سب سن رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی سنسیریٹی نہیں ہے۔ وہ بیانات ہمارے دشمن کے ہیں، پاکستان کو سٹیبلائز نہیں ڈی سٹیبلائز کرنے والے بیانات ہیں۔ جب آپ خود کچھ کر نہیں سکے اور آج آپ کو جو لوگ ہیں، ریٹ آف دا سٹیٹ کہاں پہ ہے؟ کیا ہم صرف سنتے ہی رہیں گے اور یہ لوگ آئیں گے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر چلے جائیں گے؟ ابھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایل او سی پر کیا حالات ہیں۔ روز ہمارے جوان بہت ینگ کیپٹنز کی میں دیکھتی ہوں خبریں آئی ہوتی ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بلاول صاحب اس طرح کی بات کر جاتے ہیں۔ یہ کیا دل دکھانے والی بات نہیں ہے؟ کون لے گا ایکشن؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارے جو 22 کروڑ 20 کروڑ عوام ہیں، یہ ان سب کے دل دکھانے والی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج دونوں پارٹیز کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کو مسترد کر دیا، اور ایک تیسری فورس جو ہے اس کو اب لوگوں نے موقع دیا ہے، اور وہ تیسری فورس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ جو کچھ بھی آج تک ہوا اس سے باہر نکالنے کے لیے یہ جو آج حکومت ہے یہ اپنا کام کرے۔ اور ابھی 1 سال گزرا ہے اور وہاں پہ مولانا صاحب اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ میدان میں کود گئے اور کہہ رہے ہیں جناب ان کو اتارو، اس حکومت کو فارغ کرو۔ 10 سال ان دونوں پارٹیوں نے مل کے حکومت کی، اور جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے 10 سے کہیں زیادہ سال یہ پارٹیز حکومت کرتی رہی، اور آج 1 سال یہ نئی حکومت ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو بیوقوف بنا نہیں سکتے آپ۔ لوگ جو ہیں ان کے اندر اب اتنا پیدا ہو چکا ہے، ان کے اندر جو ایک عقل ہے وہ ان کو آ چکی ہے کہ جس کے اندر وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں۔ ان کا شعور جو ہے باتیں سننے سے وہ سارے کا سارا بیدار ہو چکا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے آپ لوگوں کا رخ نہیں موڑ سکتے، جو کام ہے اسی سے اب لوگ زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ کشمیر آزاد کرانے کے مشن پہ ہیں۔ یہ کون سا مشن ہے پھر؟ یہ کوئی مشن نہیں ہے، یہ سارے لفاظی ہے، یہ سارے بیان ہیں، یہ سارے نعرے ہیں، یہ نعرے بازیاں ہیں۔ کبھی اپنی والدہ کے نام پہ، کبھی اپنے والد کے نام پہ، کبھی اپنے جو بھٹو صاحب ہیں ان کے نام پر، یعنی مختلف نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ جناب شہادتیں دی ہیں اور نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ کر نہیں سکے۔ پاکستان کا نقشہ دیکھ لیں، اور اس کے اندر جیسے میں نے کہا ایک طرف میمو گیٹ ہے، دوسری طرف ڈان لیکس ہے۔
پھر یہ کیا کہانیاں آپ سنا رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگ پاگل اور بیوقوف تو نہیں ہیں، ان کے ذہن میں ساری چیزیں ہیں۔ اچھا رانا صاحب، لہٰذا جو حکومت کر رہی ہے، اور آپ اکثر ایک بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب زیڈ بھٹو جو ہیں وہ انڈیا جا رہے تھے تو ساری اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی اور ایئرپورٹ تک انہیں چھوڑنے آئی، اور آج کی اپوزیشن کی ہم بات کریں تو وہ اب دیکھیں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اکتوبر میں، ملین مارچ نکالنے جا رہے ہیں اکتوبر میں، مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے ہیڈ رہے، سربراہ رہے، ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایشو کتنا سینسٹیو ہے اور اس وقت وہ لوگوں کو باہر لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہوتی ہے کہ اپوزیشن مخالفت کرتی ہے حکومت کی، وہ اپنی ریاست کی مخالفت نہیں کرتی، اپنے وطن کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے اپوزیشن میں وہ لوگ ہیں جو وطن فروش ہیں، ان کو نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ آج ہونا تو یہ تھا کہ وہ ریزن کمیٹی کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتی، وہ عمران خان کو ہٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کی ذرا عقل پر دیکھیں نا کہ یہ ہے کون لوگ علینا، یہ کون سے کریکٹر ہیں، ان کا یہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے، یہ دیکھیں نا، حاصل بزنجو صاحب بھی اس میں کمیٹی میں ہے، وہ اچکزئی صاحب کی پارٹی بھی ہے۔ ان لوگوں نے کشمیر کے حوالے سے کشمیر پر جو ظلم، کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس پر ان کی زبانیں کیوں نہیں چلتی؟ ان کو ایک ہی ہے کہ جی بس عمران خان کو ہٹا دو، کیوں؟ اور یہ مولانا کرتے نا ملین مارچ، کہتے کہ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ملین مارچ کر رہا ہوں، یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے مزے لیتے رہے، اور آج یہ بولتی ہیں، وہ مریم نواز کہتی ہے مجھے گرفتاری اس لیے کیا گیا کیونکہ میں بھی کشمیر کا ایشو حل کرانے لے کے جا رہی ہوں۔ مریم نواز کو تو پتا کہ جو مال بنایا انہوں نے اور ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے، اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں۔ تو بات یہ ہے کشمیریوں کے خون سے انہوں نے غداری کی ہے، نواز حکومت نے بھی اور زرداری حکومت نے بھی۔ اچھا شاہد صاحب، یہی سوال میرا آپ سے ہوگا، یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے، اب یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، جب چائنا کے صدر نے آنا تھا، سی پیک کے بڑے اوپر برے اثرات اور یہ وہ فلاں فلاں بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی اس وقت نون لیگ کی جانب سے۔ اب کشمیر کا ایشو سب کے سامنے ہے، اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے اور مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ پھر مجھے خواجہ آصف یاد آ جاتے ہیں، ان کا ایک وہ تھا نا، کوئی شرم والی بات اور کوئی حیا والی بات۔ جی بالکل، وہی ڈائلاگ میرا خیال آج چلنے چاہیے، وہ ٹی وی پہ میڈیا کو ڈائلاگ چلانے چاہیے۔ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس ملک کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، خدا را اس کو مد نظر رکھیں، اور جو ظلم روز مرہ کی بنیاد پر کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو ہم تک پہنچ نہیں پا رہے، مگر ان کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، وہ شیو سینا ہو، وشواناتھ ہو، وہ RSS ہو، ان کو یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کرو۔ ہم تک اس لیے نہیں پہنچ رہے کیونکہ وہاں بلیک آؤٹ ہے۔ آپ یہ ذرا سوچیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے گھروں پہ اگر یہ ہو رہا ہوتا تو ہمیں یہ چیزیں یاد آتی لاک ڈاؤن والی، اور کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہونے جا رہا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لاک ڈاؤن کس سے آپ کریں گے؟ ایک صرف مولانا کے ذمہ یہ کام سونپ دیا گیا، اور پچھلے دنوں جو ان کی آپس میں میٹنگ ہونی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دونوں بڑی پارٹیاں غائب، وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ لاک ڈاؤن یہ مولانا کروائیں گے جو اپنے علاقے سے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے؟ ان کو آپ نے لیڈر بنا دیا ان کاموں کا، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اکٹھے نہیں کر سکتے ماسز کو، لوگوں کو۔ تو اس لیے یہ کوئی کامیاب ہرگز نہیں ہونے جا رہی۔ اس وقت ملک کے سامنے جو تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں اس وقت طلبگار ہیں مختلف چیزوں کے، اور آپ کو لاک ڈاؤن کی سوچی ہوئی ہے۔ کس بات پر؟ یہ حکومت کو بمشکل 1 سال ہوا ہے نا، ان کو وقت دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ لاک ڈاؤن کس سے کریں گے؟ بھئی آپ حکومت کے بارے میں جو مرضی بات کریں، میرا تو صرف یہ کہنا ہوگا شاہد صاحب اور رانا، اور باقی سب سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ جس کے بارے میں جو مرضی بات کریں، آپ مہنگائی پہ بات کریں گے ہمیں سمجھ آتی ہے، جو تقرریاں کی جا رہی ہیں اس پہ بات کریں گے ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جب آپ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ وہاں پہ RSS اور یہاں پہ اپوزیشن ایک ہی طرح کی اگر آپ باتیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے سوال اٹھے کہ خدا را جو کشمیر کا ایشو ہے اس سے سیاست کی نظر نہ کریں۔ خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔